बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 9 मई 2024 यौम सियाह मनाया जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के शोहदा के लिए, तहरीक इंसाफ आज दिन में क्या कर रही है, कहाँ रैलियाँ निकल रही हैं, कहाँ क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। हुकूमत, अपोजिशन, बिलावल जरदारी, शहबाज शरीफ, इस्टेब्लिशमेंट के बयानात और बैरूनी दुनिया की जो डॉक्यूमेंट्री हैं, ऐसे प्रूव एविडेंस सबूत हैं जिनकी रोशनी में कुछ मालूमात मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और तहरीक इंसाफ की रैलियाँ भी लाहौर में महर शराफत अली बाजी ले गए, आज उसने खौफ का बुत वहाँ तोड़ के दिखाया। वकला भी इस वक्त काजी फायज़ के इस्तीफ़े के लिए सारे इकट्ठे हैं, वहाँ भी मुतालबात हैं। और जिना हाउस जलाओ घिराव में मजीद 6 मुलजमान की आज 9 मई पे ज़मानतें हुई। अरशद जावेद साहब ने दहशतगर्दी के जज हैं, उन्होंने आज 9 मई पे ज़मानतें मंजूर कर ली, अंदाज़ा करें। और ख़ान की रिहाई पर अमरीकी दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट भी एक जारी कर दी कि ये मामला हुकूमत का है, वो किस तरह उसकी तफसील में एंड में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में आने वाली नौजवान नस्लें 9 मई की शुक्रगुजार होंगी, एहसानमंद होंगी कि अगर ये वाक़या ना होता, जालिम, जबर और बातिल ये लफ्ज़ उन्हें समझ ना आते। खान की 27 साल की मेहनत, जो शऊर है, जो गलत और सही का फ़र्क है, इसे समझाने में 9 मई का बड़ा अहम किरदार है। तो आप शुक्र करें ये दिन हुआ। ये दिन शुरू हुआ था जमहूरियत के गिरबान में हाथ डालने से, जब मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरबान से पकड़ा, अदालतों को, इंसाफ को, कानून में रोनते हुए हयात अदालत से गिरफ्तारी। 25 मरतबा आइन पामाल हो चुका था, इलेक्शन मुलतवी हो चुका था, खान पर गोलियां हो चुकी थी, 2 साल के मासूम बच्चों को जेलों में डालने के वाक़यात हो चुके थे। ये गैर कानूनी दिन आगे बढ़ता रहा, एक एक किरदार, एक एक इदारा नंगा भी होता रहा, आवाम के सामने भी आता रहा। इनके कपड़े इनके हाथों में थे। ये मोहब्बत, भरम, रोमांस, इज़्ज़त, माशरती इक़्तिदार, जितनी भी आप बातें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों के हकूक़, हर चीज़ उस दिन ख़त्म होगी। ये वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसे पाकिस्तान के आम शहरियों से लेकर ख़ास शहरियों तक, अंदरूनी मुल्क से लेकर बैरून मुल्क तक, दुनिया भर के मीडिया, दानिश्वरों, सियासतदान, सहाफ़ियों ने सब ने इकरार किया ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इदारे के अंदर बैठे हुए लोगों ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर जो पाकिस्तानियों पर जुल्म सितम की दास्तान लिखी, इस पर तो नेटफ्लिक्स की 8-8 किस्तों की सीरीज़ बननी चाहिए और तारीख़ में किताबें इतनी लिखी जाएंगी कि यकीन करें एक एक ख़ानदान के ऊपर एक चैप्टर होगा। ये 9 मई का वाक़या जिसे कहा जाता है कि जी इदारे की इज़्ज़त और नामूस पर हमला हुआ। जरदारी की बेटा बिलावल, माफ़ कीजिए उछल रहा है बहुत, वो कह रहा है कि 9 मई स्याह दिन है। मैं ऐसे ज़रा स्याह दिन बताता हूँ, ये आपने इसको ज़रूर बताना है कि स्याह दिन होता कौन सा, इसमें क्या होता है। ज़रा तफसील सुने। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई, आपको याद होगा उस दिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग भूल गए। खुदा न ख्वास्ता खान को नुकसान होता तो क्या होता। बेनज़ीर की शहादत के बाद जो हंगामे शुरू हुए, उसमें 51 अफराद हलाक हुए, 147 जख्मी हुए, 300 बैंकों को आग लगी, 807 सरकारी दफ्तर जले, 10 ट्रेनों को, 45 रेलवे स्टेशनों को तबाह हुआ, 1700 दुकानें जली, 75 पेट्रोल पंप, CNG तबाह हुए, 50 के करीब फैक्ट्रियों को, कारखानों को और 15 सरकारी गोदामों को आग लगी, 71 पुलिस के थाने, चौकियां, दफातर और हिरासती मराकज़ जले, 120 स्कूल तबाह हुए, 65 घरों पर हमले हुए, जैकबाबाद, लाड़काना शामिल हैं, वहाँ AC और DC के घर भी तबाह हुए। महकमा रेवेन्यू, खुराक के सरकारी दफातर तमाम को, रिकॉर्ड को आग लगा दी। थरपारकर, कश्मोर, खैरपुर, जैकबाबाद, नवाबशाह, इन तमाम जगह पर तबाही और बर्बादी की एक दास्तान हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों को क्लीन चिट मिली। आसिफ अली जरदारी सदर बना। तहरीक इंसाफ के लोगों को दहशतगर्द, इंतशारी जमात, खान को जेल में। ये फ़र्क है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर मैं आपको ऐसी ही तफसील बता सकता हूँ। फातिमा जिन्ना की शहादत पर मैं आपको ऐसी तफसील बताता हूँ। नवाब अकबर बुख्ती की शहादत पर जो हुआ, बलूचिस्तान में लगी हुई आज तक जो आग है, शेख मुजीबुर रहमान के साथ और 12 मैं बता चुका हूँ, वो तो पूरा मुल्क ही अलग हो गया। ये वो लोग थे जो एक एक सूबे के, एक एक मकाम के रहनुमा थे। यहाँ बात है इमरान खान की, चारों सूबों की इकाई। वो पाकिस्तान तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला है, खुदा ना ख्वास्ता, वरना अल्लाह माफ़ करे अब तक 4 टुकड़े हो चुके होते अगर कोई और होता उसकी जगह। ये लोग कहते हैं खान आके माफ़ी मांगे। हालांकि माजी में जिन लोगों ने इनके साथ वारदातें की, उनके साथ ये क्या करते रहे। 9 मई का हर किरदार, हर वो शख्स जिसके ये सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दिखाते रहे, जिसको उठाते रहे कि 9 मई का ये असल मुजरिम है, या तो वो जहांगीर तरीन के घर से निकला या फिर इनके मरासी सहाफ़ियों के घरों से बरामद हुआ। कानून की किस शिक के तहत इसे पाक साफ बरी किया, आज तक नहीं बता सके। फिर ओन चौधरी, माफ़ कीजिएगा, ओन चौधरी कहता है कौम फौज के शाना बशाना खड़ी। ये वो शख्स है वैसे जिसे तलाल चौधरी कहता था कि ये सप्लायर है, मैं नहीं कहता। वैसे तो दुनिया में देखिए हर हादसा, हर सानिया, हर वाकया, उसके बाद देखा जाता है फ़ायदा किसे हुआ, नुकसान किसे हुआ। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो जमातें आपके इफ्तार में नज़र आ रही, क्या इन सबको फ़ायदा नहीं हुआ? वोट बैंक है नहीं, सारे बैठे हुए। PTI और इमरान खान को नुकसान नहीं हुआ? 4 दीवारें जलने के बाद आपको पता है 2009 में भी GHQ पर हमला हुआ था, और फौजी अदालतों के जो कवानीन बने हुए हैं
اس میں دفاعی تنصیبات پر حملہ اور جاسوسی کے الزام میں سزائے موت انہوں نے رکھی ہوئی تھی اس وقت۔ 2009 میں 10 مسلح افراد نے باقاعدہ بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، گیٹ پر جو موجود تھے جی ایس کی انہیں ہلاک کیا، اندر داخل ہوئے، اور 20 کی تعداد میں وہاں لوگوں کو کتنے گھنٹے یرغمال بنایا، پوری دنیا نے کوریج کی، اور 11 فوجی اہلکار بھی اس میں ہلاک ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستانی فوج کے اپنے میڈیکل کورس سے ریٹائر ہونے والے 2 لوگ، ڈاکٹر عقیل اور عمران، ساتھ کچھ سویلین بھی تھے، ان کا معاملات کیا ہوا؟ ان کے ساتھ یہ مذاکرات کرتے رہے جیلوں سے نکالنے کے لیے۔ اس کے بعد اے پی ایس کا احسان بھاگ گیا، بچے 146 بچے مار گئے، اور یہ مذاکرات کا عمل ان کے ساتھ چلتا رہا۔ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں، بھارت کے ساتھ 3 جنگیں ہوئی، بالا کوٹ میں انہوں نے آ کے حملہ کیا، کشمیر گلگت سمیت ہر جنگ میں بھارت ہم پہ در اندازی کا الزام لگاتا ہے۔ اس کے باوجود بھارت سے تجارت کے لیے پاگل ہوئے ہوئے، دیوانے ہوئے ہوئے، نریندر مودی کی منتیں کرتے ہیں، اس سے بار بار مذاکرات، اسے نہیں کہتے معافی مانگو۔ ابھی ان کی ایجنسی نے گھس کے پاکستان کے اندر 20 بندوں کو مارا دہشت گردی کی، ان کا وزیر دفاع سرعام تسلیم کرتا ہے ہاں ہم نے مارے ہیں، جاؤ، اسے معافی نہیں منگواتے۔ بھارت سے دوستی بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، کالعدم تنظیموں سے پچھلے 25 سال سے سیکورٹی فورسز جو ہے وہ کتنے ضربے عذاب، ضربے فلاں، ضربے وہاں، کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، لاکھوں پاکستانی شہید ہو گئے، سیکورٹی کے اپنے لوگ کتنے شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان سے 3 مرتبہ بڑے مذاکرات بھی، اور باقی چھوٹی ملاقاتوں کا تو ہم باہر ہے۔ خود افغانستان جا کے خواجہ آصف سمیت گارنٹیاں وارنٹیاں اور مذاکرات کرتے رہے، محفوظ راستے دیتے رہے، جن کے بارے میں جن پر انہوں نے 4 بڑے بڑے آپریشنز کیے ہوئے ہیں۔ ایسا جہاں کتنے سانحات ہوئے ان میں لوگوں سے مذاکرات کرتے، اور تحریک انصاف کو کہتے ہیں یہ 7% پاکستان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ انتشار، ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ 80% پاکستان جس کے ساتھ کھڑا ہے، ایک پوری جماعت کو شرپسند، یعنی 80% پاکستانیوں کو شرپسند کہا کہ یہ 7%، 20% لوگ مطلب پوتر بن گئے، آپریشن وزیرستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، مشرقی پاکستان کے ہوں، ابھی جتنے بھی ہوں، اور ابھی جو لاہور کے ہوں، سب کو پتہ ہے شرپسند کون ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے مشرف کا نام دیا قتل میں، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی میں ضیاء الحق کا نام آیا، شیخ مجیب الرحمان کے ظلم و ستم میں یحییٰ خان کا نام آیا، فاطمہ جناح کے قتل پر ایوب خان کا نام آیا، اور نواز شریف کی حکومت گرانے پر بھی نام کس کا ہے؟ مشرف کا۔ تو شرپسند تو یہ ہوئے سارے۔ تحریک انصاف کے تو 25 لوگ شہید ہوئے، ان کے تو اہل خانہ بیچارے ڈر کے مارے سامنے نہیں آتے رہے، ایسا ظلم و ستم۔ اس واقعے کے بعد عوام کو، پاکستان کو بہت سے حقائق ایسے جو پہلے کبھی سمجھ نہیں آئے، کبھی نہیں پتہ چلا بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، وزیرستان میں یہ کیا قیامت ہے جس کی وہ دہائیوں سے سامنا کر رہے تھے۔ 62% پاکستان کے لوگوں کو، پنجاب کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ 9 مئی کا واقعہ بلا شبہ زوال کا سبب بنے گا، لیکن یہ کسی سیاسی جماعت کا زوال نہیں ہو سکتا، ورنہ شیخ مجیب پاکستان سے 3 گنا بہتر بنگلہ دیش نہ بنا لیتا۔ نواز شریف آرمی چیف کا طیارہ بھی اغوا کیا، نیا آرمی چیف بھی لگایا، بغاوت بھی کی، وہ پھر دوبارہ وزیر اعظم نہ بنتا۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھنے کے باوجود بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ وزیر اعظم رہی، اور آج بھی اس کا داماد پاکستان کا صدر نہ ہوتا۔ سیاسی جماعتوں کو نقصان نہیں ہوتا، اداروں کو نقصان ہوتا ہے، اور یہ زوال عوام کے ساتھ دوریوں پہ، یہ جو 76 سال ہو گئے ہم لڑ لڑ کے آدھا ملک پہلے گوا دیا، آدھا ملک زندہ لاشوں کا قبرستان بنا دیا، سر سے پاؤں تک سود میں جکڑے ہوئے، بنیادیں کمزور، انگریز کی غلامی سے نکل کر امریکہ کی غلامی سے، کالے انگریزوں کی غلامی میں 76 سال کی سادہ سی کہانی، اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر ملک بنایا۔ حالت دیکھیں اس کی کیا، جس طرح نئی نئی دلہن کو آپ لوٹ کے ایک بیوہ بنا دیں، گندم سے لے کے چینی تک لوگوں کے کھانے اور جینے کے لالے پڑ گئے۔ پرویز مشرف نے کہا جی اکانومی میں آؤں گا، دنیا کی بہترین اکانومی بنا دوں گا۔ راہیل شریف نے کہا جی پاکستان اکانومی ایشیا کی بہترین اکانومی بنا دوں گا۔ جنرل باجوہ نے کہا دیکھنا رجیم چینج کے بعد پاکستان میں ڈالروں کی برسات ہو جائے گی، دنیا کے ٹاپ ممالک میں آ جائے۔ کیا ہوا اس میں؟ پی ڈی ایم پارٹ 1 کی حکومت میں بھی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا بابر افتخار صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کی، پہلی سٹیٹمنٹ کی، نئی حکومت نے حلف اٹھایا اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوگی، ڈالر میں کمی آئی۔ آج معیشت کے حالات دیکھ لیں، 10 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے، تباہ و برباد۔ خان کے 3.5 سال کو ایک طرف رکھیں، پاکستان کی ساری تاریخ کو رکھیں، اور اس میں ڈکٹیٹرز کے دور کو نکال دیں، کیونکہ وہ تو امریکی جنگوں میں کرائے کے پیسے ملتے رہے۔ اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں، دنیا کی 3 بڑی آفات آئیں پاکستان میں خان کے دور میں، کورونا تھی، دوسری ٹڈی دل تھا، اور تیسری یہ افغانستان سے انخلا تھے۔ تینوں بڑے واقعات کے باوجود پاکستان کی معیشت ان تمام سیاسی ادوار سے بہتر، قرضے بھی سارے ادا کیے اور لوگ جی بھی رہے تھے ٹھیک۔ آج خان موجود نہیں، معیشت کا حال دیکھ لیں، ہر پالیسی، خارجہ پالیسی، اندرونی سیاست، بیرونی معاملات، ہر جگہ پر 1 روپیہ قرضہ دینے کو کوئی تیار نہیں۔ اور 9 مئی کے بینیفیشری نون لیگ، پیپلز پارٹی اچھل کر جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت 9 مئی کا فیصلہ کیوں نہیں کرتی، سے پوچھے عدالتوں میں ہم نے چلان کتنے 1 سال جمع کرائے، اور یہ چھلاوا تھے، یہ سنم جاوید اور یہ لڑکیاں کہ پورے پاکستان میں گھوم کے آگ لگاتی رہی، وہ اسی لیے ان کو چھوڑتے ثبوت ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا خطرناک معاملہ یہ ہے۔ ابھی تو دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں
ابھی کچھ مزید خبریں میں آپ کو ساتھ بتاؤں، فرینڈ میں پھر بات کروں گا۔ بنی گالہ میں ایک تو بشرا بی بی کی ٹرانسفر کا معاملہ، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پہ آپ کو پتہ ہے۔ دوسرا جو وکلا قاضی فائز کے استعفے کو اور قاضی فائز اس پوری واردات میں ان کے ساتھ شامل ہے، اور یقین کریں اگر عدالتیں آزاد ہوتی باخدا، یہ جس طرح بھی اس غدر کے دور میں بھی آپ کو جو آج کے دن رہائیاں نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے نہ کچھ ثبوت ہے نہ کچھ، سی سی ٹی وی ایک فوٹیج نہیں آئی۔ نقصان پوچھے نا آپ سے، نقصان کیا ہوا جی؟ کہ ہماری علامتوں کا بڑا نقصان ہو گیا۔ انہی علامتوں میں کرنل شیر خان، آپ صرف اس کی ایک داستان پڑھ لیں کہ اسے وہاں ہندوستانی کس طرح فوجی دفنا رہے تھے وہاں، جن کی لاشوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ اس نے نواز شریف نے خود بات کی تھی کاربل پہ کہ مشرف چھوڑ کے بھاگ گیا تھا سب کو، بعد میں آپ نے ان کے وہ بنا کے مجسمے، حالانکہ مجسمے تو میں تو ہمارے دین کے حساب سے مانتے ہی نہیں ان چیزوں کو، لیکن اب پاکستان کے لوگوں تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ اب معاملہ اس طرف آ گیا کہ جب انہوں نے ایک بنا لیا، ایک اس طرح کر لیا، جب میں نے آپ کو سارے واقعات بتائے، حل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جس طرح آگے بار بار پریس کانفرنس میں بار بار جو بات کرتے ہیں معافی خان مانگے، انہیں صرف اپنی فیس سیونگ چاہیے، ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور خان کو پتہ ہے اس نے کچھ کیا نہیں، وہ بے گناہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کے آسر پر بیٹھا ہوا، وہ یقین کرے وہ اللہ کا وہ ولی ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کیا، اس نے وہ مقدمہ لڑا، اللہ اس کی عزت کی تحفظ کر رہا ہے، یہ اب ہمارا دین کہتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب کا وہ مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ، آپ پڑھیں قرآن سے، آیت نمبر 35 میں پڑھ رہا تھا۔ عزیز مصر جو تھا فرعون، اس نے جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا تو اس نے یہ کہا یوسف علیہ السلام کو، ہمیں پتہ ہے یہ بے گناہ ہے، ہم اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ہماری عورتیں خراب ہیں، ہمیں ان سے بچانا ہے۔ بات آپ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ عمران خان کو جیل میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ یہ لوگ سارے خراب ہیں، سارے کے سارے بدکار ہیں۔ میں اس مثال کو خدا نخواستہ اس طرح ملا نہیں رہا، لیکن یہ قرآن اور حدیث میں اللہ نے ہمیں رہنمائی کے لیے بھیجا ہوا ہے کہ ہم ان واقعات کو دیکھیں اور پڑھیں اور دیکھیں ماضی میں کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ یہ سارے آج جو عمران خان پر جیل میں ہے، باقی لوگ جو اس وقت اذیتیں بھگت رہے ہیں، ہر پاکستانی کی باخدا ایسی داستان 9 مئی کے حوالے سے وہ پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا ظلم، اتنا افسوس، اور یہ جو میں نے آپ کو غدر دکھائی ہے اس پہ دیکھ لیں صاحب، قانون کوئی موجود نہیں۔ خواجہ آصف جیسا بندہ، اس سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں یقین کرے ظلم نہیں ہوگا کہ خواجہ آصف جیسا بندہ، انہیں بڑا اپنے مجسموں کی ان چیزوں کی بڑی پریشانی، حالانکہ ایک ادارہ ہے، جس طرح وابڈا کے دفتر میں آپ جا کے لوگ آگ لگاتے ہیں، وہاں شور مچاتے ہیں کہ جی ایک پینٹ اٹھا لی کسی آسان نیازی نے تو بڑا ظلم اور جبر کر دیا اس نے۔ بھئی پینٹ ایک سرکاری افسر کی پینٹ تھی، جس طرح وابڈا کے لوگ کیا حال کرتے ہیں وابڈا کا، جب اب بجلی جاتی ہے سب سے پہلی گالی ان کو دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ پی آئی اے دیکھ لیں، سارے ادارے ہیں اس طرح، ہر ادارے کی عزت برابر ہے۔ اب یہاں خواجہ آصف جیسا شخص پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کے ان کے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جنگیں ہارے ہیں، آپ کے جرنیلوں نے ملک سے یہ کیا، پرویز رشید کی آپ تقریریں سنیں، مریم نواز کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں۔ اگر ان لوگوں کو حقیقی معنوں میں اداروں کی عزت کا احساس ہوتا تو ان لوگوں کو کبھی زندگی میں نزدیک نہ بیٹھنے دیتے، لیکن یہ ان کو حکومت میں دوبارہ لائے۔ اس کا مطلب ادارے کی عزت کوئی میٹر نہیں کرتی، یہ صرف اور صرف بغض عمران ہے، اور بغض عمران صرف اس وجہ سے کہ خان آپ کو پتہ ہے مقدمہ ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ رہا تھا، انہیں اصل میں وہ بھی مسائل ہیں، ان کے اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی مسائل جڑے ہوئے ہیں، انہیں صرف وہ احساس کمتری تھا کہ یہ شخص پوری دنیا میں ہم سے اوپر ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف انا اور ایگو کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، ان کو شعور دے، یقین کریں شعور دے، انہیں سمجھ دے کہ پاکستان کے اوپر رحم کریں۔ انہوں نے تو چلے جانا ہے ہر سرکاری دفتر کے، آپ تو نوکری ختم ہوئی چلے گئے بندہ، پیچھے جو واردات ہوئی، پیچھے ملک تباہ برباد ہو گیا، آصف زرداری صدر بن گیا جس ملک کا، اس ملک کا اور کیا حالات ہونے آپ خود سوچ لیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید تفصیل سے جو بہت ساری اپڈیٹس آ رہی ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کا جو جلسہ ہے ڈی آئی خان میں ہے، اس پہ اور بہت ساری چیزیں ان پہ بات کرنی ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ورنہ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔